बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए और सुबह सवेरे बाखबर हलकों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक मुबैना काउंटर मूव की बात की जा रही है और ये काउंटर मूव उस खबर के बाद सामने आई जो खबर चंद घंटे पहले नून लीगी हलकों की जानिब से लीक की गई और फिर उसके बाद कुछ मखसूस साफ़ियों की जानिब से शेयर की गई। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूँ पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी साहब को ओहदे से हटाने के हवाले से जो खबरें हैं बड़ी तेज़ी के साथ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर गर्दिश कर रही हैं, जिसके बाद कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान को एक कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, या नून लीग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ इस किस्म की ऑफ़र की गई है कि अगर उनके साथ मिलकर जो है वो आइंदा 2-2.5 बरस के लिए एक हुकूमत बनाई जाए जिसमें बाद में पीपल्स पार्टी को भी शामिल कर लिया जाए तो सियासतदानों से जो स्पेस छीना जा चुका है उसको दोबारा हासिल किया जा सकता है। इस किस्म की खबरें उस वक्त ज़्यादा तेज़ी के साथ गर्दिश करने लगीं जब पाकिस्तान में दो ऐसी शख्सियात का जिक्र तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ। एक जनाब चौधरी निसार जो कि माजी के अंदर सन 1985 से लेके आज तक गुज़श्ता तकरीबन 40 बरसों से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जिनके ताल्लुकात बड़े मिसाली रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ का भी हिस्सा रहे, इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के भी बड़े करीब रहे और मुख्तलिफ दौर इक़्तिदार के दौरान नवाज शरीफ साहब को जब भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उस वक्त चौधरी निसार और शहबाज शरीफ ही उनके लिए काम आते रहे। बल्कि यहाँ तक कहा जाता रहा कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जो है वो छुप कर मुलाकातें किया करते थे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, मीडिया की नज़रों से छुप के, और जो मामलात नवाज शरीफ साहब के बाज़ इक़दामात के बायस बिगड़ जाया करते थे उनको फिर चौधरी निसार और शहबाज शरीफ सुधारा करते थे। और अब जब शहबाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले चौधरी निसार साहब से मुलाकात की है तो ये सवाल उठा है कि क्या एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं नून लीग के, या ये और मामला है। यकीनी तौर पर ताल्लुकात जो है वो, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के चुनख़ब वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके ताल्लुकात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े मिसाली रहे हैं, अब भी हैं, तो फिर आखिरकार क्या ज़रूरत पेश आई उन्हें इस मौके के ऊपर चौधरी निसार साहब से मुलाकात करने की। दूसरी बड़ी खबर जनाब पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज साहब के हवाले से है। 80 की दहाई के आखिर में, 90 की दहाई के शुरू में इनका नाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम ने बहरिया टाउन के हवाले से सुना और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है वो पाक बहरिया ने कोशिश की कि जनाब किसी तरीके से उनके नाम को इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद बहरिया टाउन ये नाम बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल करता रहा। कुछ लोगों में ये तासुर भी रहा कि शायद ये पाक बहरिया का मनसूबा है, लेकिन ऐसा नहीं था। और फिर कुछ लोग इस किस्म के तंजिया जुमले भी जो है वो शेयर करते हुए नज़र आए कि जो ज़मीन के मुहाफ़िज़ थे वो बहरिया के मुहाफ़िज़ों पर भारी पड़े और मलिक रियाज साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से बहरिया का नाम जो है वो इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद फिर चश्मे फलक ने यह नज़ारा भी देखा कि चाहे पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत हो, बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो, जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, इमरान खान की हुकूमत हो, यानी कोई भी बग़ैर वर्दी या वर्दी के साथ की हुकूमत हो, मलिक रियाज साहब तमाम तर मामलात को एंजॉय करते रहे। यहाँ तक कि मीडिया के अंदर भी उनका नाम नहीं लिया जाता था। वफाकी वज़रा भी उन्हें एक मारूफ कारोबारी शख्सियत कहा करते थे। मीडिया के अंदर भी प्रॉपर्टी टाइकून का जिक्र किया जाता था। लेकिन फिर यकायक ऐसा क्या हुआ कि 190 मिलियन पाउंड केस जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ बनाया गया तो उसके बाद फिर मलिक रियाज और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो भी उस तरह से आइडियल नहीं रहे। मलिक रियाज साहब ने बयान दिया कि उनके सीने में राज महफूज हैं, वो किसी किस्म की कोई गवाही इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं देंगे, और उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं हुआ जिसको 190 मिलियन पाउंड केस कहा गया, और गुज़श्ता 30, 35, 40 बरसों से जो उनके सीने में राज महफूज हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से, वो किसी वक्त भी बाहर आ सकते हैं। लेकिन फिर चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें आई कि जनाब मलिक रियाज साहब की जानिब से ख़त लिखा गया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, और मुबैना तौर पर माफ़ी मांगी गई है और मलिक रियाज साहब पाकिस्तान आना चाहते हैं। फिर चंद दिन से इस किस्म की खबरें भी सामने आना शुरू हुई
کہ پاکستان کے موجودہ صدر آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کے جناب مہمان ہوں گے۔ ملک ریاض صاحب لاہور اتریں گے، صدر زرداری صاحب کے پاس ٹھہریں گے۔ لاہور میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بلاول ہاؤس ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جناب ملک ریاض اور چودھری نثار ممکنہ طور پر جولائی کے مہینے میں اڈیالہ جیل کے اندر جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے، کاؤنٹر موو کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جہاں چودھری نثار صاحب سے یہ درخواست کی گئی نون لیگ کی جانب سے اور شہباز شریف صاحب کی جانب سے، میاں نواز شریف صاحب کی آشیرواد سے، کہ وہ ان کے معاملات عمران خان صاحب سے طے کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اسی قسم کی درخواست جو ہے وہ ملک ریاض صاحب سے پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے کی گئی کہ وہ عمران خان صاحب تک ان کا پیغام پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو کہ بظاہر نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ الائن نظر آتی ہے اس موقع کے اوپر، جب پاکستان کے اندر ایک ہائبرڈ رجیم ہے اور بظاہر نظر ایسا آتا ہے کہ مستقبل کے اندر شہباز شریف صاحب کے بعد جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کے حوالے سے ایز ان کے اندر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ لیکن اسی دوران 19 جون کو ایک ملاقات ہوتی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے 72 گھنٹوں کے اندر جو خبریں سامنے آتی ہیں اس میں امریکی سفارتی ذرائع کے حوالے سے اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں۔ ڈائریکشنز کا لفظ استعمال ہوا سفارتی ذرائع کی خبر کے اندر۔ اس کے بعد کچھ دیگر دو صحافیوں نے بھی اس قسم کی خبر دی کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جلد از جلد انگیج کریں۔ کس طرح ملک کے مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کو، جنہوں نے پاکستان کے اندر جو آخری الیکشن ہوا 8 فروری 2024 کا، جس میں کروڑوں کی تعداد میں ووٹ لیے انہوں نے، کس طرح سے انہیں اس سسٹم سے جو ہے وہ باہر رکھا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پر امریکی ڈائریکشنز آنے کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ مجبوری ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے۔ اسی دوران پھر اس قسم کی خبریں بھی گردش کرتی نہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ تردید ہو گئی، عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کی جانب سے سوال اٹھائے گئے اس قسم کے، خواجہ آصف کی جانب سے بھی سوال اٹھائے گئے اس قسم کے کہ آخر کار کیا دے سکتے ہیں عمران خان نواز شریف کو، یا نواز شریف عمران خان صاحب کو کیا دے سکتے ہیں۔ اسی دوران موجودہ صدر آصف زرداری صاحب کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے بھی خبریں آئیں، جس کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ یقینی طور پر نون لیگی حلقوں کی جانب سے اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ کچھ مخصوص میڈیا گروپس اور صحافیوں کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں، اور ان کے مقاصد کیا ہیں۔ جب ان مقاصد کو کھوجنے کی کوشش کی گئی تو جناب آج منگل کے دن اطلاع یہ آئی کہ عمران خان صاحب سے بیرسٹر گور سمیت 6 وکلاء اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ آج اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کی جو فہرست ہے وہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے حکام کو بھیج دی ہے۔ فہرست میں بیرسٹر گوہر شامل ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ شامل ہیں، جبکہ بیرسٹر سلمان صفدر، نعیم پنجوتھا، نیاز اللہ نیازی اور ظہیر عباس کے نام بھی اس فہرست کے اندر شامل ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی فیملی کے ساتھ بھی ان کی ملاقات کا جو ہے وہ آج دن ہے۔ ان کی بہنیں علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمیٰ خان بھی اڈیالہ جیل آئیں گی، اور بشرا بی بی کی فیملی بھی جو بشرا بی بی کی فیملی ہے وہ بھی آج منگل کے دن جو ہے وہ اڈیالہ جیل ان سے ملاقات کے لیے پہنچے گی۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر ماضی میں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے، ان تک ایک پیغام جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے بھجوایا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی 8 اور 9 فروری 2024 کی درمیانی رات جو آفر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو کی گئی تھی، آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس آفر پر قائم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کار وہ آفر کیا تھی۔ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی تعداد میں حلقے جیتی پاکستان میں، اور اس کے بعد پھر انتخابی نتائج فارم 47 کی روشنی میں بدلے گئے، بریک لگائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی جیت کو، اور ان کی جو جیتے ہوئے حلقے تھے ان کو جب 90 سے 100 کے درمیان جو ہے وہ محدود کر دیا گیا، تو اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پیغام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھجوایا گیا۔ یہ پیغام پھر عمران خان صاحب کو بھی بھجوایا گیا اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اڈیالہ جیل میں، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اگر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اس پر راضی ہو جائیں
تیار ہو جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ روابط کے لیے ایک 6 رکنی کمیٹی بھی بنائی، اور پھر اس دوران اس قسم کی خبریں آئیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ بھی رابطہ کر رہی ہے حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی، اور نون لیگ جو ہے وہ اس کی نشستیں اس وقت دوسرے نمبر پر تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستیں تیسرے نمبر پر تھیں۔ بعد میں مخصوص نشستوں کے ذریعے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر، اور اس کے بعد پھر فارم 47 کے ذریعے جناب ان جو نشستیں ہیں جیتی گئی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی فے اور ایم کے ایم کے کھاتے میں ڈال کر جب پاکستان تحریک انصاف کی جو اکثریت ہے اس کو روک لیا گیا، جو پاکستان تحریک انصاف نے 180 کے قریب نشستیں 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اندر حاصل کیں، ان کو دیگر سیاسی جماعتوں کے اندر جب ریوڑیوں کی طرح بانٹ دیا گیا تو اس کے بعد پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہ رہا کہ یا تو پھر وہ ان سیاسی جماعتوں، دونوں سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا لے، یا پھر وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے اور انتظار کرے ایک ایسے وقت کا کہ جب آئینی جدوجہد کے نتیجے میں، عدالتی جدوجہد کے نتیجے میں، قانونی جدوجہد کے نتیجے میں ان کی نشستیں انہیں واپس ملیں۔ لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی تمام تر عدالتوں کو، الیکشن ٹریبونلز کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کس طرح سے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی جانب سے مینج کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ اسلام آباد کے حلقوں کے حوالے سے ابتدائی طور پر جب سماعت آگے بڑھی تو کس طرح سے معاملات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ اس کے بعد لاہور میں، پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کے ساتھ کیا ہوا، مرضی کے چیف جسٹس صاحبان لگتے رہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور معاملات کو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ چلایا جاتا رہا، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ عدالتوں سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ آئینی اور قانونی جدوجہد کے نتیجے میں فارم 47 جب جعلی ثابت ہوں گے، فارم 47 کے نتائج کے مطابق انہیں نشستیں ان کی واپس ملیں گی، وہ حکومت بنا سکیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور اس کے بعد پھر 26ویں آئینی ترمیم آئی، اور اس کے بعد پھر مخصوص نشستوں کے حوالے سے آنے والا جو حالیہ فیصلہ ہے اس نے جناب 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی اس قسم کی خبریں جو ہے اس کے بعد آنا شروع ہو گئیں کہ اب جناب یہ جو موجودہ ہائبرڈ نظام ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف جیسی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اسی دوران پھر اس قسم کی خبریں آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو مختلف قسم کے جن کو کہا جانا چاہیے کہ مختلف الخیال جو سیاستدان ہیں، وہ یہ بات کیونکہ گزشتہ بڑے عرصے سے محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو سیاستدانوں کی، سیاسی جماعتوں کی جو سپیس ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے بغض میں، اسٹیبلشمنٹ کے گود میں بیٹھ کر انہوں نے یہ سب کچھ تو کر دیا، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر جس قسم کی حکومت ہے، آپ کو اچھی طریقے سے اس بات کا اندازہ ہے، سندھ کے اندر چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، پنجاب کے اندر چاہے نون لیگ کی ہو، مرکز کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو، جو ہے وہ اس اتحاد کی ہو، لیکن تمام تر جو اختیارات ہیں وہ اس وقت تک کہاں پر موجود ہیں، سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے۔ اور پھر اس قسم کی اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ نومبر 2025 جب موجودہ آرمی چیف صاحب کی آئینی قانونی مدت 3 سال کی پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی جناب قانون بدلا گیا، ان کی 3 سالہ مدت کو 5 سالہ مدت کے اندر تبدیل کیا گیا۔ اب وہ نومبر 27 تک اس عہدے پر رہیں گے، اور اطلاعات اس قسم کی تھیں کہ جناب اگر انہیں ایک ایکسٹینشن بھی ملتی ہے جو کہ شہباز شریف صاحب بڑی خوشی کے ساتھ پلیٹ میں رکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں، بدلے میں صرف اور صرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا جائے، یا جناب جو پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں جیتی ہوئی ہیں وہ انہیں واپس نہ ملیں عدالتوں کے ذریعے۔ تو اگر یہ ایکسٹینشن ملتی ہے اور معاملات 2032 تک چلے جاتے ہیں تو پھر جناب سیاستدانوں کے لیے سپیس مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس سے پہلے بھی کچھ پیغامات بھجوائے جاتے رہے، خواجہ سعد رفیق نے ملاقات کی شاہ محمود قریشی سے مبینہ طور پر، اسی طرح سے رانا ثناء اللہ نے بیرسٹر صاحب سے ملاقات کی، اور ان ملاقاتوں کا ایجنڈا صرف اور صرف یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ 2028 میں انتخابات کی جانب جو ہے وہ بڑھا جائے، یعنی کہ 5 سال کی بجائے 4 سال اس سسٹم کی مدت کر دی جائے جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے، بدلے میں عمران خان صاحب کی حمایت لی جائے، انہیں کہا جائے کہ وہ اگلے 2-3 سال کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں، بنی گالہ میں جو ہے وہ گزاریں اپنا وقت، یا پھر کہیں باہر چلے جائیں۔ اس کے بعد جب 2028 کے اندر الیکشن ہو، ان کی جو ہے وہ واپسی ہو،
اور پاکستان تحریک انصاف دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح انتخابات میں حصہ لے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ نومبر 2027 میں نئے آرمی چیف کون ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں یہ سوال کسی بھی الیکشن سے پہلے جو ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، اور ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن 2027 سے 2032 تک ہرگز نہیں دینا چاہتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، وہ جناب برباد ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو رہی صحیح عزت تھی 1973 کے آئین کی خالق ہونے کے ناطے، وہ بھی مکمل طور پر فارغ صرف اور صرف عمران خان کے بکس میں۔ اب دونوں جگہ پر یہ احساس تو موجود ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان صاحب سے امریکی ڈائریکشنز کے بعد بات کرنا چاہتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی بات کرنا چاہتی ہیں، اور کاؤنٹر موو کے طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ پیغام بھجوایا گیا ہے کہ جناب نواز شریف کو مائنس اسی طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے جس طرح سے 8 فروری 2024 کو ہم نے آپ کو پیغام بھیجا، اور ہماری آفر آج بھی جو ہے وہ آپ کے لیے اسی طرح سے موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ہونے والی اس ملاقات میں عمران خان صاحب تک یہ پیغام کس طرح سے پہنچتا ہے اور کیا رد عمل ہوتا ہے عمران خان صاحب کا اور پاکستان تحریک انصاف کا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔